अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हर शर, हर फितने और हर बुराई से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके वक्त में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेहत में बहुत सारी बरकत अता फरमाए। आपको, आपके वालिदैन और आपके उस्तादों का बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान को तर्जुमा और तफसीर से समझ कर पढ़ने और कुरान के हर हुक्म पर अमल करने की आपको बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। हदायत के रास्ते पर चलना आपके लिए आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आइए बच्चे, सूरह बकरा की आयत नंबर 65 का पहले तर्जुमा करते हैं और फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा। व और लक़द, अलबत्ता, तहकीक। ला के मानी होते हैं अलबत्ता, और कद जो है ना, इसके मानी तहकीक भी होते हैं और यकीनन भी इसके मानी होते हैं। आलिम तुम खूब जानते हो। तुम जो है ना, इसके मानी तुम ही है उर्दू में भी। अल्लज़ीना, उन लोगों को। इअतदऊ, जिन्होंने ज्यादती की। मिनकुम, तुम में से। मिन मैंने से, और कुम जो है ना, इसके मानी भी तुम होते हैं। फिर सब्ती, सब्त के बारे में। फी के मानी होते हैं में, और सब्त जो है ना, ये हफ्ते को कहा जाता है, क्योंकि बनी इसराइल के यहाँ छुट्टी का दिन जो होता था, इबादत का दिन, जैसे हमारे यहाँ जुमा है ना, उनका हफ्ता होता था। तो यहाँ फिर सब्ती के मानी होंगे हफ्ते के दिन छुट्टी मनाने के कानून के बारे में। फ़क़ुलना, तो हमने कहा, और इसके एक और मानी है पस हमने कहा, क्योंकि फ़ा के मानी तो भी होता है और पस भी होता है, और कुल कहने को कहते हैं, और ना के मानी है हम। लहुम, उनके लिए। ला मैंने लिए और हुम मैंने उनको, यानी लहुम मैंने उनसे। उनसे क्या कहा? कूनू, हो जाओ। क़िरादतन, बंदर। खासीईन, धत्कारे हुए, यानी जलीलो ख्वार किए हुए। आयत नंबर 65 है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरादतन खासीईन। तर्जुमा है, और तुम अपने उन लोगों को भी खूब जानते हो जिन्होंने सब्त के बारे में ज्यादती की थी, लिहाजा हमने उनसे कहा कि बंदर बन जाओ, कि तुम पर धत्कार पड़ती रहे, यानी तुम जलीलो ख़वार कर दिए जाओ। चलें बच्चों, तफसीर करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल के लिए जुम्मे का दिन जो है वो इबादत के लिए पसंद फरमाया था, लेकिन बनी इसराइल ने जुम्मे के दिन को पसंद ही नहीं किया, बल्कि हफ्ते के दिन को पसंद किया कि हम हफ्ते को इबादत किया करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, अब हफ्ते का दिन तुम्हारी इबादत और आराम करने का दिन है। हफ्ते के दिन तुम कारोबार की, तिजारत की छुट्टी करोगे, यानी कोई काम नहीं करोगे, शिकार भी नहीं करोगे। अब बच्चा, होता ये था, बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा गिरोह जो है वो साहिल समंदर के पास रहता था, यानी समंदर के करीब रहता था, और उन लोगों का कारोबार जो है वो मछलियां पकड़ना था, यानी मछलियां पकड़ते थे और बेचते थे, यानी तिजारत करते थे मछलियों की। अब बच्चों, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आजमाइश ये आई कि हफ्ते के दिन उनको मछलियां
پکڑنی منع ہو گئیں اور ہفتے کے دن مچھلیاں خوب اچھل کر آتی تھیں، ڈھیروں مچھلیاں آتی تھی، اور باقی جو دن تھے نا ہفتے کے، ان میں بہت کم آیا کرتی تھی۔ کافی عرصہ بنی اسرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے رہے۔ وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کھیلا کرتے تھے، اور ہفتے کے دن وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہفتے کے مقدس دن کی عزت، احترام اور حرمت کا خیال رکھا کرتے تھے، کیونکہ ہفتے کے دن کی حرمت اور عزت کا خیال نہ رکھنے والے کی سزا قتل تھی۔ یعنی اس دن اگر کوئی کاروبار کر لیتا یا کوئی کام کرتا تو سمجھے اس نے حرام کر لیا، یعنی یہ حرام تھا یہ سب کرنا۔ کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل نے ایک ہیلا کیا۔ ہیلا ہوتا ہے ایک بہانہ سا بنا لیا کہ ایک چال چل لی، یہ سمجھ لیں۔ وہ ہیلا یہ تھا کہ جمعے کے دن صبح صبح سمندر میں جال ڈال دیتے تھے، اور جب ہفتے کا دن ختم ہوتا تھا اور اتوار کا دن شروع ہوتا تھا تو وہ اپنے ان ڈالے ہوئے جالوں کو جو مچھلیوں سے بھر چکی ہوتی تھی نکال لیا کرتے تھے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آیا کرتی تھیں۔ اور بچوں ایک اور ہیلا بھی کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے سمندر میں سے کچھ نالیاں اور کھائیاں کھود کر گڑھے بنا لیے تھے۔ یعنی نالی بنائی نا سمندر میں سے، تاکہ پانی سمندر میں سے نالی میں بہنا شروع ہو جائے، اور وہ نالی کہاں گرتی تھی؟ بڑے سے گڑھے میں۔ اب ہوتا یہ تھا، ہفتے کے دن جب مچھلیاں خوب اچھل اچھل کر آتی تھیں تو ظاہری بات ہے وہ ان نالیوں میں سے جاتی ہوئی گڑھوں میں گر جاتی تھیں، اور اس طرح وہاں جمع ہو جاتی تھیں۔ اب یہ اس طرح سے ہیلا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن تو بالکل ان گڑھوں میں سے کوئی مچھلی نہیں نکالتے تھے، لیکن اتوار کے دن خوب مچھلیاں نکال لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو ہم نے تو ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی مچھلیاں نہیں پکڑی۔ اس طرح بچوں وہ ہفتے یعنی سبت کے قانون توڑنے کی زیادتی کیا کرتے تھے، اور اسی زیادتی کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی تھی، یعنی سبت کے دن، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر زیادتی کیا کرتے تھے۔ اور بچوں یہ ایک گروہ تھا جو یہ کام کیا کرتا تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے لوگوں کے 3 گروہ بن گئے تھے، 3 جماعتیں بن گئی تھیں۔ ایک گروہ ہیلا کر کے، یعنی یہ والا مکر کر کے، یہ والی چال چل کے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتا تھا، حالانکہ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا۔ اور بچوں دوسرا گروہ پہلے گروہ کو سبت کا قانون توڑنے سے منع کرتا تھا، یعنی کہتا تھا نہیں ایسے نہ کرو، یہ ہیلا نہ کرو کہ تم مچھلیاں اس طرح سے ہفتے کے دن بھی جو اچھل اچھل کر آتی ہیں ان کو جمع کر لیتے ہو۔ ہاں، ان اچھلی ہوئی مچھلیوں کو ڈھیروں ڈھیر جو ہوتی ہیں ان کو پکڑتے تو نہیں ہو، لیکن جمع تو وہ ہفتے کے دن ہوتی ہیں، اور تم اتوار کے دن نکال کر خوش ہوتے ہو کہ ہم نے تو ہفتے کو کچھ نہیں کیا۔ اور بچوں تیسرا گروہ کیا کرتا تھا؟ تیسرا گروہ خود تو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی بچوں گناہ ہوتا ہے، اور جو منع کرتے تھے نا ان کو بھی یہ تیسرا گروہ کہتا تھا کیوں منع کرتے ہو، یہ تو باز آنے والے نہیں، اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، لہٰذا انہیں منع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 گروہوں کا کیا انجام کیا؟ پہلا وہ گروہ جو ہیلا کرتا تھا، اور دوسرا وہ گروہ جو انہیں منع نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں کو بھی منع کرتا تھا کہ نہ منع کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہٰذا، فا میں نے پس بھی ہوتا ہے اور تو بھی ہوتا ہے نا، پس ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے، یعنی تم ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ یہ تھا ان کا انجام۔ کیوں؟ کیونکہ ہیلا سازی کرنے والوں، حرام کھانے والوں اور سبت کا قانون توڑنے والوں کی یہ سزا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو بدلنے والوں کا یہ انجام تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو بندر بنا دیا۔ بچوں، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو بدلا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا، انہیں بندر بنا دیا۔ اور جس گروہ نے انہیں یہ ہیلا سازی کرنے سے منع کیا تھا وہ اس عذاب سے محفوظ رہے، اور باقی دونوں گروہ جو ہیں وہ بندر بنا دیے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، 3 دن ناک رگڑتے رہے اور پھر مر گئے تھے۔ اور بچوں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل نہیں ہوئی، یعنی کوئی ان کی اولاد نہیں ہوئی، لہٰذا آج کل جو بھی بندر ہے نا وہ ان کی نسل بالکل نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا وہ تو 3 ہی دن میں ہلاک ہو گئے تھے نا۔ اور بچوں، یہاں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ بنی اسرائیل بندر کیوں بنائے گئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا، ہیلا بہانہ کر کے اللہ کے حکم کو انہوں نے بدل دیا تھا۔ یہی وجہ تھی نا کہ اللہ نے ان کی صورتوں کو، شکلوں کو بدل دیا تھا، اور ان کی صورتیں جو ہیں وہ انسانوں سے بندروں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے تھے، لہٰذا جانور بنا دیے گئے۔ جب کوئی انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو بدل دیتا ہے، تو وہ انسانوں سے گر کر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بچوں، یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا وہ انسانوں کے درجے سے گر کر جانور بن گئے تھے، اس لیے جانور بنا دیے گئے۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو بدلنا نہیں چاہیے، اور کیا نقصان ہوگا ورنہ؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق، ان کی صورتیں، شکلیں بدل دی تھی نا، کیونکہ انہوں نے دین کو بدلا تھا، لہٰذا انہوں نے ہیلا سازی کی تھی نا، لہٰذا دین میں ہیلا کرنا حرام ہے۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کو، ظاہری بات ہے پہلے ترجمہ اور تفسیر سیکھ کر سمجھنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر ہمیں اسے دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اگر ہم صرف خود عمل کرتے رہیں گے اور کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے نا، یہ بھی گناہ میں آ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو ترجمہ تفسیر سے سمجھنے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔